बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन। इकरा महदुल हाफिज़ात बिशावर शार वरसक जमात खासा सालिदोम मज़मून तफसीर सबक नंबर 4। आज का सबक आयत नंबर 15 से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन कान युरीदुल हयात दुनिया, जो कोई दुनिया की ज़िंदगी चाहे, वज़ीनतहा और उसकी ज़ीनत, नुवफ़ी इलैहिम आमालहुम, हम पूरा देंगे उनको उनके आमाल, फ़ीहा इस दुनिया में ही, वहुम फ़ीहा ला युबख़सून और उनके लिए उसमें कुछ कमी नहीं की जाएगी। उलाइकल लदीना, ये वो लोग हैं, लैस लहुम कि नहीं होगा उनके लिए, फ़िल आखिरति आखिरत में, इल्लन्नार सिवाय आग के, वहबित मा सनअू फ़ीहा और उन्होंने उसमें जो आमाल किए होंगे तो वो ज़ाया हो जाएंगे, वबातिलुन और नाकारा हो जाएंगे, बातिल हो जाएंगे, मा कानू यामलून जो वो अमल करते थे। अफ़मन काना अला बय्यिनतिन मिर रब्बिही, क्या बस वो शख्स, काना जो हो, अला बय्यिनतिन वाज़िह दलील पर, मिर रब्बिही अपने रब की तरफ से, वयतलूहु शाहिदुम मिन्हु और उसकी तरफ से एक गवाह भी उसके साथ रहता हो, वमिन क़ब्लिही और उससे पहले, किताब मूसा अलैहिस्सलाम की किताब, इमामन पेशवा हो, व रहमा और रहमत, उलाइका युमिनून बिही यही लोग इस पर ईमान लाते हैं, वमन यकफुर बिही और जो कोई इनकार करेगा इस किताब का, मिनल अहज़ाबी ग्रोहों में से, फन्नारु मौइदु तो आग ही उसका ठिकाना होगा, उसके वादे की जगह होगी। फ़ला तकु फ़ी मिर्यतिन मिन्हु पस आप शक में ना पड़ें, पस आप शक ना करें, मिन्हु इसमें, इन्नहुल हक़ बेशक वो हक़ है, सच है, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से, वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला युमिनून और लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अब यहाँ पे इन आयात की तफसीर करते हैं। तो मन कान युरीदुल हयात दुनिया, अब इस आयत में मुनकिरीन के और अहली किताब यहूद व नसारा के एक शुबे का जवाब है कि जब कभी उनको वईदें सुनाई जाती थी, उनको अज़ाब से डराया जाता था, उनको ईमान की तलक़ीन की जाती कि ईमान ले आओ, ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हें अज़ाब दिया जाएगा, तुम अज़ाब में गिरफ़्तार होगे, तो वो जवाब में कहते कि हमें कैसे अज़ाब होगा, हालांकि हम नेक काम भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं और उन अच्छे कामों और नेक कामों अमल की वजह से हमें अज़ाब नहीं दिया जाएगा। तो इस आयत में उनके इस शुबे का जवाब दे दिया कि ये कुफ़ार और मुशरिकीन और मुनकिरीन जो नेक काम करते भी हैं तो इससे आखिरत इनका मकसद नहीं होता, अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं होती, अल्लाह की खुशनुदी वो तलब नहीं करते, ये महज दुनियावी फ़ायदे के लिए, दुनियावी मकासद के लिए अच्छे काम करते हैं कि दुनिया में लोग उनको अच्छा कहें या उनकी शोहरत हो या उनको दुनिया में जाहो जलाल मिले, मनसब मिले, मालो दौलत मिले, इसी मकसद के लिए वो ये नेक काम करते हैं। हालांकि अल्लाह के यहाँ अमल, हर अमल चाहे वो जो भी अमल हो तो उसके मकबूल होने के लिए, उसके काबिल कबूल होने के लिए और आखिरत में अज़ाब से निजात के लिए ज़रूरी है कि वो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए हो, खालिस लिल्लाह हो, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए जो अमल किया गया होगा तो इसी का आखिरत में फिर बदला भी मिलेगा, वो अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल भी होगा। चूँकि इनका मकसद वो सिर्फ़ दुनिया ही है, आखिरत कोई मकसद नहीं है उनका, इस वजह से उनको उस अमल का आखिरत में कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। लेकिन चूँकि अपने नफ्स के एतबार से फ़ी नफ्स ही वो जो काम करते हैं वो अच्छा काम है, तो अल्लाह के इंसाफ का, अल्लाह के अदल का तकाज़ा ये है कि उस अमल को बिल्कुल या पूरी तरह से ज़ाया वो नहीं करेंगे, चूँकि वो दुनियावी मकसद के लिए, दुनियावी फ़ायदे के लिए वो काम करते हैं, तो दुनिया में अल्लाह ताला उनको फ़ायदा दे देते हैं, उस मकसद में उनको कामयाब करते हैं। अगर वो माल और दौलत चाहते हैं, मनसब जाओ जलाल इज़्ज़त चाहते हैं तो अल्लाह ताला दुनिया में वो उनको दे देते हैं और आखिरत चूँकि उनका मकसद नहीं होता तो आखिरत में उनको इस नेकी का कोई बदला भी नहीं मिलेगा, बल्कि वो अमल उनका ज़ाया हो जाएगा। हबिता
ما صنعوا یعنی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کو اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، اور چونکہ ان کی کوئی نیکی آخرت میں نہیں ہوگی، اور کفر تو ان کے ساتھ متصل ہے، انہوں نے کفر کیا ہوگا، معصیت گناہ ان کے ساتھ متصل ہے، چونکہ موجود ہے تو اس کے بدلے کے لیے، اس کی سزا کے لیے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ریاکار، دنیا پرست عالم، متصدق اور مجاہد وغیرہ ہیں، جو دنیا میں نیک کام کرتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں، یعنی وہ صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وہ لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی کہ جو ریا کے لیے یہ کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کو بھی کہا جائے گا کہ جس مقصد کے لیے تم نے یہ کام کیا ہے، یہ علم سکھایا ہے یا جہاد کیا ہے، صدقہ دیا ہے، تو وہ مقصد تو تمہیں دنیا میں حاصل ہو چکا ہے، اب یہاں پہ آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تب فرشتوں کو یہ حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں اس کو پھینک دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو لایا جائے گا کہ جو دنیا میں عبادت کرتے تھے، اور عبادت اس مقصد کے لیے کرتے تھے کہ لوگوں کی نظر میں ان کی عزت ہو، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی، صدقہ اور خیرات کیا تھا، جہاد کیا تھا، تلاوت کی تھی، لیکن یہ سب کچھ جو کیا تھا وہ صرف اس نیت سے کیا تھا کہ تمہیں دنیا میں نمازی کہا جائے کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے، یا بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، سخی ہے، صدقات کرنے والا ہے، یا یہ بہت جہاد کرنے والا ہے، لہٰذا جو تم دنیا میں چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا ہے۔ دنیا میں تمہیں جو سخی ہے وہ بھی کہا گیا ہے، نمازی بھی کہا گیا ہے، جہاد کرنے والا بھی کہا گیا ہے، تو تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دنیا میں مل چکا تھا، اب تمہارے پاس کوئی عمل نہیں ہے کہ ان کا بدلہ تمہیں دیا جائے، اور سب سے پہلے انہی لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث نقل کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، کہ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، زیب و زینت چاہتا ہے، تو اسی آیت سے اس حدیث کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ جو بھی دنیا میں کوئی نیک عمل کرے گا اور اس کا مقصد دنیا کمانا ہی ہو، تو دنیا تو اس کو مل جائے گی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نوفی الیہم اعمالہم، جو ایسا کرے گا، یعنی دنیا میں کوئی اچھا کام دنیاوی فائدے کے لیے کرے گا، تو نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو دنیا میں ہی ان کو اس کا بدلہ مل جائے گا، ہم ان کے عمل کا بدلہ ان کو پورا دیں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، مومن جو بھی نیک کام کرتا ہے تو ان کو اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے، چونکہ وہ مومن ہوتا ہے، اس کا مقصد اخروی مقصد ہوتا ہے، یعنی وہ آخرت اچھی کرنا چاہتا ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہو اور اس کو اس کا انعام ملے، اس کا اکرام ہو، تو چونکہ وہ اخروی زندگی کو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو ثواب دیں گے، اور دنیا میں بھی اس کو اس کا اچھا بدلہ دے دیتے ہیں۔ اور کافر چونکہ اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کا حساب دنیا میں ہی پورا کر دیا جاتا ہے، اس کو بھگتا دیا جاتا ہے، اس کے نیک اعمال کے بدلے میں دنیا میں اس کو عزت ملتی ہے، دولت، صحت، راحت، یہ تمام چیزیں اس کو دنیا میں دے دی جاتی ہیں، اور جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کچھ عمل اس کے پاس موجود نہیں ہوتا کہ اس عمل کا اس کو وہاں پہ بدلہ دیا جائے۔ اسی طرح تفسیر مظہری میں بھی ہے کہ مومن اگر دنیا کی فلاح کا، دنیا کی کامیابی کا خواہش مند ہوتا ہے اور اس پر آخرت کا ارادہ غالب ہو، تو اس کے لیے دنیا میں اس کو بقدر ضرورت مل جاتا ہے، اور جو بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، وہ اس کو آخرت میں ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان، کوئی مومن نیک عمل کرتا ہے، مقصد جو حقیقی مقصد ہے وہ اخروی مقصد ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن بیچ میں دل میں کوئی مطلب بھی آ گیا کہ چلو لوگ اگر اس کو اچھا کہتے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے وہ عمل نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی طرف سے اس کی تعریف کرتے ہیں اور وہ اس تعریف پر خوش بھی ہوتا ہے، تو اس سے اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہوگا، اور آخرت تو اس کی بہتری ہوگی، کیونکہ اس نے آخرت ہی کے لیے یہ عمل کیا ہے، اللہ ہی کی رضا کے لیے اس نے یہ عمل بھی کیا ہے۔ اب یہاں آیت میں من ارادہ نہیں کہا گیا، بلکہ چونکہ اگر یہاں پہ من کان یرید الحیات الدنیا کے بجائے من ارادہ بھی کہہ دیا جاتا تو یہاں پہ مطلب پورا ہو سکتا تھا کہ جو ارادہ کرے، لیکن یہاں پہ من ارادہ نہیں لائے، بلکہ من کان یریدو کہ جو کوئی چاہتا رہا
یا جو کوئی کرتا رہا، تو یہاں پہ جو کان لائے ہیں یہ دوام پر اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ کسی بات کی جاری ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے آیت کا کہ جس بندے کا مقصد صرف دنیا ہو اور وہ جو اچھے اعمال کرتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے، اس سے صرف دنیا ہی کا ارادہ وہ کرتا رہا، تو اس کے لیے تب یہ وعید ہے، یعنی دنیا میں اس کا بدلہ، وعید کیا ہے کہ اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے آگ کے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے وہ عمل بھی کرتا رہا، لیکن پھر کچھ دنیا کا بھی وہ اس میں ارادہ کر لے، تو اس وعید سے خارج ہے، اس وعید کے تحت وہ نہیں آتا۔ پھر یہاں ائمہ تفسیر کا اختلاف ہے اس بات میں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم، تو یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ کفار کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا، یا پھر ریاکار مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جو کام وہ ریا کے لیے کرتے ہیں تو ان کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا، یا پھر دونوں کے بارے میں کہ کفار اور مسلمان دونوں اس میں آ جاتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ تو پہلا قول اس میں یہ ہے کہ آیت کفار کے بارے میں ہے، کیونکہ اس سے جو اگلی متصل آیت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا، اور جہنم میں ہمیشہ جو رہنے والے ہیں وہ کفار ہیں، کیونکہ مؤمنین چاہے وہ جتنے بھی گناہ گار ہو، جتنے بھی سیاکار ہوں، تو آخر کار وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ معلوم ہوا کہ آیت کفار کے بارے میں ہے کہ کفار جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو وہ دنیا میں انہوں نے جو نیک عمل کیا ہوگا تو ان کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہی قول ضحاک رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ آیت مسلمانوں کے بارے میں ہے، یعنی جو ریاکار مسلمان تھے ان کے بارے میں ہے کہ جو نیک اعمال صرف حصول دنیا کی خاطر کرتے تھے، دنیا کمانے کی خاطر وہ نیک اعمال کرتے تھے، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا میں ان کی تعریف کی جائے، ان کو اچھا کہا جائے، دنیا کے فائدے منفعت ان کو اس کے بدلے میں ملے، تو آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ مل چکا ہوگا۔ اور اس صورت میں جو اگلی آیت ہے کہ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا آخرت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے برے اعمال کی سزا نہیں پائیں گے، برے اعمال کی سزا نہیں بھگتیں گے، تو تب تک یہ جہنم میں ہی رہیں گے، جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو تب جہنم سے نکالا جانا ان کا ہوگا، جہنم سے وہ نکل کر جنت میں جائیں گے۔ لیکن راجح یہ ہے کہ یہ آیت تمام لوگوں کے بارے میں ہے، ان تمام لوگوں کے بارے میں کہ جو دنیاوی مقاصد کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا پھر کافر ہوں، لیکن نیک اعمال اس غرض سے کرتے ہوں کہ ان کو دنیا ملے، دنیا حاصل ہو، تو تب یہ آیت ان سب کے بارے میں ہے۔ اور یہی قول معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، مجاہد رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ اب آگے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں نہیں ہوگا سوائے آگ کے کچھ بھی، یعنی جو پیچھے ہو گیا راجح قول کے مطابق کفار مسلمان دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے نیک اعمال کیے ہوں گے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کیے ہوں گے، تو ان کو دنیا ہی میں بدلہ اس کا دے دیا جائے گا، آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کی تعویل بھی ہو گئی کہ اگر ہم مسلمان مراد لے لیں، مسلمان نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا ہے دکھاوے کے لیے اور اب اس کو دنیا میں اس کا بدلہ مل چکا ہے، تو آخرت میں تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا، تو جواب آپ کو مل چکا ہے کہ جہنم میں وہ تب تک رہے گا جب تک اپنے اعمال کی سزا نہ پالے، جب سزا پالے گا تو جہنم سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اس نے کیا تھا تو وہ حبط ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اعمال وہ کرتے تھے وہ باطل ہو جائیں گے، یعنی دنیا میں جو اس نے دنیاوی فائدے کے لیے کام کیے تھے، تو آخرت میں جب وہ پہنچے گا تو وہ دیکھ لے گا کہ جتنے اعمال اس نے کیے وہ سب کچھ ختم ہو گئے، وہ سب برباد ہو گئے، کیونکہ اس نے جو نیکیاں کی تھی تو اس کا مقصد صحیح نہیں تھا، اس کی نیت صحیح نہیں تھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو ثواب ملتا ہے، اس کا جو اجر ملتا ہے تو وہ نیت کی بنا پر ملتا ہے۔ اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے لیکن وہ غلط نیت سے کرتا ہے تو اس کو اس عمل کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس کے بدلے میں اس کو سزا ملتی ہے۔ اور کوئی ایسا کام کرتا ہے، اب دو بندے ہیں وہ ایک ہی کام کرتے ہیں لیکن دونوں کا مقصد
اگر مختلف ہو کہ ایک اچھی نیت سے اچھے مقصد کے لیے وہ کرتا ہے، دوسرا کسی بری نیت سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے وہ کام کرتا ہے، تو جس کی نیت اچھی ہوگی تو اسی عمل پر اس کو ثواب ملے گا، اور جس کی نیت بری ہوگی تو اسی ایک جو پچھلے بندے نے جو عمل کیا تھا تو اسی عمل پر اس کو سزا ملے گی، اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ آگے فمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح راستے پر ہو، واضح دلیل پر ہو، اور اس کے ساتھ ایک گواہ بھی موجود ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی بطور گواہ کی تھی، اماماً وہ پیشوا تھی، ورحمتاً اور رحمت۔ اب یہاں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ پچھلی آیت میں جس ریاکار کا، جس دنیا پرست کا، جس بندے کا ذکر تھا کہ دنیاوی مقصد کے لیے وہ نیک کام کرتا ہو، تو وہ شخص اور وہ شخص کی جو اس آیت میں جس کا ذکر ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ ایک شاہد بھی، گواہ بھی موجود ہو، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ پیچھے جو ریاکار بندہ ہے اور یہاں پہ جس نیک بندے کا ذکر ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ نہیں، یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں پہ بینہ کا ذکر کر دیا، واضح دلیل کا ذکر کر دیا، تو اس سے مراد وہ راستہ ہے کہ انسان اپنے اصلی، اپنے فطری جو اس کا راستہ ہوتا ہے، جس راستے پر وہ چلتا ہے، تو وہ راستہ اس سے مراد ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کے حالات سے، اپنے ارد گرد کے خیالات سے متاثر نہ ہوا ہو، یعنی فطری طور پر جس راستے کو انسان پسند کرتا ہے تو وہ راستہ مراد ہے۔ تو مراد اس سے توحید اور اسلام کا اور قرآن کا راستہ ہے۔ تو یہاں پہ بینہ سے مراد قرآن کا، جو اسلام کا سیدھا راستہ ہے وہی مراد ہے، کہ جو شخص سیدھے راستے پر ہو، قرآن پر عمل کرنے والا ہو، اسلام پر ہو، توحید کا قائل ہو، تو وہ شخص اور جو ریاکار بندہ ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں جو وَيَتْلُوهُ الشَّاهِدُ مِنْهُ کا ذکر ہے کہ اس کے ساتھ ایک گواہ بھی موجود ہو، تو اب شاہد سے، گواہ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ تو اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں پہ اعجاز قرآنی مراد ہے، یعنی قرآن کا خود معجزہ ہونا مراد ہے، کہ قرآن جو ہے وہ خود ایک دلیل ہے، وہ خود ایک گواہ ہے، کہ یہ خود ہی اس میں جو کلمات آئے ہیں، جو آیات اتری ہیں، یہ ایک معجزہ ہے۔ تو اس کا جو معجز ہونا ہے، اس کا جو اعجاز ہے، یہی شاہد بھی ہے۔ اور چونکہ قرآن کے لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور جس کی طرف وہ لائے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس اعتبار سے بھی ان کو شاہد کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو ہیں، وہ خود بھی اس بات کی گواہی دینے والے ہیں کہ یہ ایک سچی کتاب ہے۔ اب شاہد کا جو دوسرا معنی ہے کہ شاہد سے کیا مراد ہے، تو اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ شاہد سے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو بتایا جا چکا ہے، ایک تو اس سے اعجاز قرآنی مراد ہے، اور دوسرا یہی کہ جبرائیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاہد کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ خود ہی اس کی گواہی دینے والے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے۔ اور پھر آگے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، کہ اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، مراد اس سے تورات ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی تھی، جو تورات ان کو دی گئی تھی، تو یہ بھی قرآن کی حقانیت پر، قرآن کی صداقت پر دال ہے، قرآن کے سچے ہونے پر گواہ ہے۔ اسی طرح اسلام کے سچے ہونے پر بھی یہ گواہ ہے۔ وَهَذَا ٹھیک أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، کہ یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، پیچھے جو آپ نے فمن کان علی بینۃ من ربہ کا پڑھ لیا ہے، تو بینہ سے تو ایک تو واضح راستہ، صاف راستہ جو اسلام کا راستہ ہے وہ مراد ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ اقوال موجود ہیں۔ ایک قول اس میں ابو العالیہ اور ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بینہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ابو العالیہ اور ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کے نزدیک بینہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی وغیرہ نے بھی محمد بن علی بن ابی طالب کا بیان نقل کیا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور طبرانی وغیرہ نے بھی محمد بن علی بن ابی طالب کا بیان نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، یعنی محمد بن علی جو تھے، محمد بن علی، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنے والد
سے یعنی والد ان کے علی رضی اللہ عنہ ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ لوگ تو اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہی نہیں، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ کا جو ذکر ہے تو اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہد سے یہاں پہ جو مراد ہے وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ کاش وہ میں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ شاہد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی اسی قرآن کی، اسی کتاب کی تائید ہوتی ہے، تصدیق ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ امام بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قریش کے ہر آدمی کے بارے میں کوئی نہ کوئی آیت ضرور نازل ہوئی ہے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے متعلق کیا نازل ہوا ہے، تو انہوں نے یہی آیت یعنی وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ کی آیت تلاوت فرمائی کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرے گا من الاحزاب گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، تو آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، آگ ہی اس کی جگہ ہے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے بت پرست ہوں، مجوسی ہوں، مشرکین ہوں، چاہے جس فرقے سے بھی، جس گروہ سے بھی، جس جماعت سے بھی ان کا تعلق ہو، تو جب تک وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، قرآن کو سچا اور صادق نہیں مانیں گے، تو تب تک ان کو نجات نہیں مل سکتی، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہم الاحزاب جو یہاں پہ کہہ دیا گیا ہے کہ وَمَن یکفر بہ من الاحزاب، کہ جس گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس کا انکار کریں گے تو وہ جہنمی ہیں۔ تو اس میں اسلام کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں تو وہ تمام لوگ مراد ہیں۔ یعنی اسلام کے علاوہ جس مذہب سے لوگ تعلق رکھتے ہوں تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، قرآن پر وہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ لوگ فلاح نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اس امت میں سے جو کوئی کافر اور مشرک اور یہودی اور عیسائی، اور امت سے امت دعوت مراد ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت میں تمام کفار مشرکین یہ سب لوگ آ جاتے ہیں، اور امت اجابت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، مؤمنین مسلمان ہیں، وہ لوگ آتے ہیں۔ تو یہاں پہ امت سے امت دعوت مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو کوئی کافر اور مشرک یا یہودی اور عیسائی اس حال میں مرے کہ جس ہدایت کو دے کر بھیجا گیا ہے وہ اس پر ایمان نہ لایا ہو، مراد اس سے قرآن ہی ہے کہ وہ قرآن پر ایمان نہ لایا ہو اور ایسی حالت میں وہ مر جائے تو وہ دوزخیوں میں سے ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب آگے فلا تک فی مریۃ من، جب پیچھے قرآن کی حقانیت ثابت ہو گئی، قرآن کی سچائی ثابت ہو گئی، قرآن کی صداقت جو ہے وہ پیچھے ثابت ہو گئی اس آیت سے، فمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ جو گنہگار ہے یا کفار ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور جو ایمان لے آئیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر کچھ دلائل سے جو اس کو ثابت کر دیا، ایک دلیل تو اس کی یہ ہے کہ یہ سیدھے راستے پر ہے، یہ اسلام کا راستہ بتاتی ہے، توحید کا راستہ بتاتی ہے، بینہ کہہ دیا من ربہ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اس کی دوسری دلیل ہو گئی کہ اس میں سے خود ہی اس پر ایک گواہ بھی موجود ہے، یعنی قرآن کو جو معجز ہونا ہے، اس کا اعجاز ہے، اس کا ایسا ہونا کہ اس طرح کوئی کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا، تو یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی اور انسان اس طرح کلام پیش نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو یہ اس کے سچے ہونے کی ایک دوسری دلیل ہو گئی۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے تورات، وہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، تو یہ اس کی تیسری دلیل ہو گئی۔ اور جب اتنے دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، وہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، تو آگے یہاں پہ خطاب کیا گیا کہ فلا تک فی مریۃ من، کہ قرآن کی حقانیت ثابت ہو گئی، لہٰذا آپ اس میں شک نہ کریں، انہ الحق، شک کیوں نہ کرے کیونکہ یہ برحق کتاب ہے، سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پہ فلا تکو میں جو خطاب کیا گیا ہے کہ آپ شک میں نہ پڑیں، تو یہاں پہ یہ خطاب کس کو ہے، کس کو کہا گیا ہے کہ آپ شک نہ کریں؟ تو اس میں قول تو یہ ہے کہ یہ خطاب ہر شخص کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جو کوئی بھی قرآن سنے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو قرآن کے بارے میں تعلیمات پہنچیں تو وہ اس میں شک نہ کریں، تمام لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔
اور یا پھر دوسرا قول یہ ہے کہ فلا تکو میں جو خطاب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن مراد اس سے تمام لوگ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سنانا دوسرے لوگوں کو مقصود ہے کہ چونکہ قرآن کی صداقت، حقانیت اور اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ قرائن سے، دلائل سے بات ثابت ہو گئی ہے، لہٰذا آپ اس میں شک نہ کریں، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور صحیح مسلم میں اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس امت میں سے جو بھی مجھے سن لے اور پھر بھی مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ شخص جہنمی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے گا تو یقیناً وہ قرآن کو بھی سنے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ قرآن ہی میں موجود ہیں، تو چونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا تو ضرور یقیناً وہ قرآن کو بھی مانے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانے گا، قرآن کا بھی انکار کرے گا، تو ان کے لیے یہ وعید ہے کہ وہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ یہاں تک آج کا سبق کافی ہے، آپ اسے یاد کر لیجئے اور ساتھ میں اگلے رکوع کا ترجمہ بھی کیجئے، یعنی مطالعہ آپ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔